नाजरीन मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं इरफान दीन। आज आपका मेज़बान प्रोफेसर वारिस महमूद एक बड़े ही अहम मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। हमारा आज का मौजू गुफ्तगू है रिज़्क़ हलाल की फ़जीलत और अहमियत। लुगत में रिज़्क़ हर उस चीज़ को कहते हैं जिससे फ़ायदा उठाया जाए। तो ऐसी चीज़ हलाल भी हो सकती है और हराम भी हो सकती है, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने मानने वालों को रिज़्क़ हलाल का हुक्म फरमाया है और रिज़्क़ हराम से मना फरमाया है। अल्लाह ताला सूरा बकरा में इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहन्नासु कुलू मिम्मा फ़िल अर्दि हलालन तय्यबम वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। यानी ऐ लोगो, खाओ जो कुछ ज़मीन में है हलाल और पाकीज़ा, और ना चलना शैतान के नक्शे कदम पर, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। फिर सूरा बकरा में ही एक और जगह इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून। यानी ऐ ईमान वालो, उस पाकीज़ा रिज़्क़ से खाओ जिसको हमने तुम्हें दिया, और अल्लाह का शुक्र करो अगर तुम उसी की ही इबादत करते हो। फिर इरशाद फरमाया, ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, यानी आपस में एक दूसरे का माल नाहक ना खाना। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिज़्क़ हलाल की अहमियत पर बहुत ज़ोर दिया। बुखारी शरीफ में है कि हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि किसी के लिए अपने हाथ की कमाई खाने से बेहतर कोई खाना नहीं, और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने हाथ की कमाई से खाते। मुस्नद अहमद में हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक रवायत है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स हराम का माल कमाएगा और ख़र्च करेगा तो उसमें बरकत नहीं होगी, सदका देगा तो कबूल नहीं होगा, और अगर ऐसा माल छोड़कर मर जाए तो वो उस शख्स के लिए जहन्नम का तोशा होगा। इसी तरह तिरमिज़ी शरीफ में भी एक कलाम हमें मिलता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में वो गोश्त और खून दाखिल नहीं होगा जो हराम के माल से पला हो, इसके लिए दोज़ख ही मुनासिब जगह है। नाज़रीन, मेहमानों की तरफ चलते हैं और उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मेरे आज के मेहमान हैं मुफ्ती सैयद रियासत हुसैन शाह साहब, और मेरे दूसरे मेहमान हैं मोहतरम मुफ्ती रियासत अली ख़ान साहब। शाह साहब, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये इरशाद फरमाइए, आज हमारे नाजरीन के लिए इस चीज़ की वजाहत फरमाएँ कि बुखारी में हमें एक हदीस शरीफ मिलती है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों पर बड़ी जल्दी एक वक्त आने वाला है जिसमें बंदा बिल्कुल ख्याल नहीं करेगा कि उसने जो रिज़्क़ कमाया है वो हराम तरीके से कमाया है या हलाल तरीके से कमाया है। तो ये इरशाद फरमाएं कि क्या हम उसी दौर में तो नहीं रह रहे आज? अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन यानी क़यामत तक के लोगों के लिए जिस तरह मशअल राह हैं जी, ज़ाहिर है कि वो सहाबा इकराम के लिए भी थे, उनके बाद ताबीन के लिए भी, और क़यामत तक के लोगों के लिए। और आपकी बातों में वो हिकमत और दानाई होती थी, और आपको अल्लाह ताला ने जो खुसूसियात अता फरमाई हैं उनमें से एक ये भी है कि ऊती तो जवाम अल कलिम, कि अल्लाह के रसूल की बात बड़ी मुख्तसर होती है लेकिन उसका माना मफ़हूम और उसके बड़ा वसी हिकमतें जो हैं वो बड़ी वसी होती हैं। तो हम तकरीबन इन हालात से गुज़र रहे हैं कि हम में से हर इंसान इस दौड़ में तो लगा हुआ है कि उसके पास माल हो, दौलत हो, अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छा मकान हो, सारी चीज़ें हों, लेकिन इस तमीज़ को हम मुसलमान होते हुए भी भूल गए हैं। मुसलमान होते हुए तो भूले ही हैं। आप ये समझें कि जिन लोगों को दीनदार समझा जाता है ना, दीनदार होते हुए भी, नमाज पढ़ते हुए भी, रोज़ा रखते हुए भी, हज करते हुए भी हम इस चीज़ को भूल गए हैं कि मैंने कमाना क्या था और मैं कमा क्या रहा हूँ। बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक फरमाया है कि एक वक्त आएगा कि लोग चीज़ों के नाम बदल कर
ان چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں. اور آج دیکھ رہے ہیں ہم سود کا نام ہم نے بدلا ہے, رشوت کا نام ہم نے بدلا ہے, اور دھوکے کا نام ہم نے بدل لیا ہے. 2 نمبریوں کے نام بدل کر ہم وہ ساری چیزیں استعمال کر رہے ہیں جو پہلے ہوتی تھی, یعنی دور جاہلیت میں جو کام ہو رہے تھے اب ہم نے ان کے نام بدلے ہیں. اور نام بدلنے سے کام جب نہیں بدلا تو ظاہر ہے وہ حلال تو نہیں ہوئی وہ چیز. تو بیان ہی ہم ایسے حالات سے دوچار ہیں اور ایسی زندگی گزار رہے ہیں کہ میں اپنے آپ کو دیکھوں, اور ناظرین سے میں گزارش کروں گا کہ وہ بھی ہر بندہ اپنے آپ کو دیکھ لے کہ وہ زندگی میں حلال اور حرام کی تمیز کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. اگر اسے پتہ بھی چل جائے کہ یہ کام حرام ہے, یہ میرے لیے جائز نہیں ہے, اللہ نے حرام قرار دیا ہے, پھر بھی ہم کوئی نہ کوئی ہیلا اور بہانہ تلاش کرتے ہیں کہ نہیں چلیں اب ہو گیا, آئندہ احتیاط کریں گے, آئندہ پھر جب کرنے لگتے ہیں تو پھر ہمیں لگتا ہے کہ نہیں اس دفعہ کر لیں, اگلی دفعہ چھوڑ دیں گے. تو یہ ہم ارادے تو شاید کئی دفعہ کرتے ہیں لیکن حرام کو چھوڑ نہیں پا رہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دنیا کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے غافل ہیں. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الہاکم التکاثر, تمہیں غافل کر دیا ہے زیادہ مال جمع کرنے کے چکر نے, حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ تم قبروں تک جا پہنچے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس مال زیادہ ہو گیا تو عزت زیادہ ہو گئی, شہرت زیادہ ہو گئی, مرتبہ زیادہ ہو گیا. حالانکہ اللہ کے ہاں یہ مال کا زیادہ ہونا عزت کا معیار نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کے ہاں معیار یہ ہے کہ جو جتنا زیادہ بچنے والا ہوگا, تقوی اختیار کرنے والا, جو جتنا حرام سے دور رہ کے نا کم بھی کھاتا ہے تو وہ اللہ کے ہاں معزز ہے, اللہ کے ہاں عزت والا ہے. تو ہمارے یہ معیار چونکہ بدل چکے ہیں, اور معیار بدلنے کی بھی بہت ساری وجوہات اور اسباب ہیں کہ ہمارے معیار کیوں بدلے ہیں. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ بھی سوال کرتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان تجھے تیرے کریم رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے, یعنی تو دھوکے میں پڑا ہوا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے خود جواب بھی دیا ہے, بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی, کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہے ہو, دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو, حالانکہ تمہارے لیے آخرت کی زندگی بہتر تھی. میں بھی بھاگ رہا ہوں اور ہم میں سے ہر شخص بھاگ رہا ہے. ہماری دن رات سوچ ہے تو یہی ہے کہ دنیا کیسے ملے گی, مل گئی تو اس کی حفاظت کیسے ہوگی, بلکہ جب تک نہیں ملی نا تو ایک ٹینشن ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ملے گی کیسے, جب مل گئی تو ٹینشن ڈبل ہو گئی کہ اب اس کی حفاظت کیسے کریں گے اور اس کو ڈبل کیسے کریں گے, کیونکہ دل تو نہیں بھرتا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ مال ایسی چیز ہے, ایک وادی اگر انسان کو مل جائے تو چاہے گا دوسری وادی مل جائے, 2 مل جائیں تو اس کی خواہش ہوگی کہ 3 مل جائیں. تو یہ انسان جیسے جیسے عمر کے لمحات گزار رہا ہوتا ہے, زندگی آگے کی طرف جاتی ہے اور اس کے دل میں مال کی محبت اور دنیا کی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے. تو یہ اصل میں بنیادی ہمارا سبب ہے کہ ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, دنیا کو ترجیح دے رہے ہیں, اور ہم اپنے خالق اور مالک کو, رازق کو بھول چکے ہیں رزق کے پیچھے بھاگتے بھاگتے. جو ہمارا رزاق تھا, جس نے ہمیں رزق دینا, جس نے یہ ذمہ داری لی ہے, وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, کہ زمین میں جو کچھ بھی ہے, صرف انسان ہی نہیں بلکہ آپ پرندوں کو دیکھ لیں, جانوروں کو دیکھ لیں, درندوں کو دیکھ لیں, ہر چیز کو اللہ تعالیٰ رزق دے رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رزق کی ذمہ داری ہماری ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری تو لی ہے کہ تمہیں بھوکا نہیں ماروں گا, رزق میرے ذمہ ہے, لیکن میری اور آپ کی ذمہ داری تھی کہ ہم آخرت کی تیاری کریں, لیکن اس کے لیے ہم تیار نہیں ہو رہے. جو اللہ کی ذمہ داری ہے وہ ہم پوری کرنا چاہتے ہیں, اور جو ہماری ذمہ داری تھی کہ تم نے اللہ کا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر شخص تم میں سے دیکھ لے کہ اس نے آگے کل کے لیے کیا بھیجا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کے کل کے لیے میرے پاس کیا ہے, حالانکہ مراد یہ ہے کہ تم نے آخرت کے لیے کیا بھیجا ہے. تو وہ جو ہماری ذمہ داری تھی وہ ہم نے اللہ پہ چھوڑی ہوئی ہے کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے, اللہ معاف کرنے والا ہے, مجھے معاف کر دے گا. بالکل ٹھیک. مفتی ریاست علی خان صاحب یہ ارشاد فرمائیں, بڑا اہم موضوع ہے. 2 بندے سپوز کوئی کاروبار کرتے ہیں, تو سرمایہ تو دونوں کا ہے لیکن اس بزنس کو ایک بندہ چلا رہا ہے. تو اگر وہ باہمی رضامندی سے یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ جی آپ چونکہ اس کو چلا رہے ہو تو اتنا معاوضہ جو ہے وہ پروفٹ میں سے وہ آپ کی تنخواہ ہو جائے گی, اس کے بعد جو بقیہ پروفٹ ہوگا وہ ہم 50-50 کر لیں گے, یا جو بھی ان کے سرمایہ کی ریشو ہے اس حساب سے تقسیم کر لیں گے. تو یہ فرمائیے کہ کیا وہ جو بندہ کام نہیں کر رہا اس کا وہ پروفٹ لینا اس میں سے حلال ہے, اس کے لیے جائز ہے, کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مضاربہ کی ہمیں کئی صورتیں ملتی ہیں جی مثلا آپس میں لین دین کرنے کی، آپس میں کاروبار کرنے کی. صحیح. تو ان میں سے ایک یہ صورت ہے کہ مضاربہ، کہ میرے پاس پیسہ ہے، دوسرے کے پاس محنت ہے، اس کے پاس تجربہ ہے. صحیح. تو ایک جو پیسے والا بندہ ہے وہ تجربہ کار کو جو کاروبار کر سکتا ہے اس کو وہ پیسہ دے دیتا ہے. ٹھیک. تو ایک بندے کی محنت ہے، دوسرے کا مال ہے. بالکل ٹھیک. تو ایسی صورت میں وہ آپس میں جس طرح بھی وہ طے کرتے ہیں کہ چاہے 40-50 پہ 60 پہ کر لیں، 50-50 پہ کر لیں، جو بھی آپس میں وہ ریشو طے کر لیتے ہیں تو دونوں کے لیے جائز ہوگا. صحیح. کیونکہ جو پیسے والا ہے اس کا مال ہے، اگر لاس ہوگا تو اس کا پیسہ جائے گا، اور جو محنت کر رہا ہے وہاں پہ اس کو اگر لاس ہوتا ہے تو اس کی محنت جائے گی. تو یہی پرافٹ بھی اسی طرح ہی ہے کہ جتنی وہ محنت کر رہا ہے اس کو محنت کے بدلے میں مل رہا ہے، اور پیسے والے کو جو پیسہ مل رہا ہے وہ اس کی جو اماؤنٹ ہے، اس کا جو مال ہے، اس مال کے بدلے میں اس کو پیسہ مل رہا ہے. بالکل ٹھیک. تو شرعی طور پہ یہ ٹھیک ہے. اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ محنت نہیں کر رہا، بلکہ جو اس کا پیسہ ہے جی جی وہ پیسہ اس نے محنت سے کمایا ہے. بالکل ٹھیک. اور اس محنت سے کمانے کے بعد اس نے اگلے بندے کو دیا ہے. بالکل صحیح ہے. تو اس پیسے کے بدلے میں وہ پرافٹ لے رہا ہے، اور ایک طے شدہ چیز ہے. یہ اس سے ہٹ کے ہے کہ ایک بندہ بینک میں پیسے رکھ دیتا ہے، صحیح. بینک میں وہ ایک اس کو خاص مقدار مقرر کر دی جاتی ہے کہ اتنا پیسہ آپ کو ملے گا، وہ الگ صورت بن جاتی ہے. ٹھیک. لیکن یہاں پہ آپ اس بندے کو کہتے ہیں کہ کام آپ کریں گے، جو پرافٹ آئے گا وہ ہمارے درمیان اتنی ریشو پہ وہ طے ہے. صحیح. تو اس میں وہ انسان کے لیے جائز ہے کہ جتنی ریشو انہوں نے طے کی ہے وہ اس میں سے اپنا حصہ لے لے. بالکل ٹھیک ہے. شاہ صاحب اس چیز کی ذرا وضاحت فرمائیے کہ بیت المال ہم دیکھتے ہیں صحابہ کے دور میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں باقاعدہ اس کا قیام عمل میں آ گیا. پھر اس سے وظائف ملتے تھے اہل بیت کو بھی، بدری صحابہ کو بھی، ان کے خاندانوں کو بھی، یتیموں کو بھی، جہاں جہاں اسٹیٹ اس کو ضروری سمجھتی تھی وہ پیسہ جاتا تھا. تو ہماری اسٹیٹ اتنی اس حساب سے آج نہ تو امیر ہے اس حساب سے، اور نہ ہی اتنا وہ جو نظام ہے وہ ایکٹیو ہے اور فعال ہے جس طرح کے صحابہ کے دور میں تھا. اسلامی نظام کی بات کر رہا ہوں. لیکن پھر بھی ہماری اسٹیٹ نے کچھ ایسی اسکیمیں نکالی ہوئی ہیں تو جس میں کچھ پیسے بوڑھے لوگ جو ہیں یا بیوہ جو خواتین ہیں وہ رکھتی ہیں 5 سال کے لیے، لیٹ سے 10 سال کے لیے. یہ مرکز قومی بچت کی اسکیموں کی بات کر رہا ہوں. تو وہ ان کو ایک طرح سے ان کی مدد ہو جاتی ہے. تو اس پہ بعض لوگوں کا اشکال ہے کہ اللہ جانے یہ رزق جو ہے یہ ان کے لیے حلال ہے یا حرام ہے. تو اس پہ ارشاد فرمائیں کہ یہ حلال ہے، اس میں اگر اس اسکیم سے ان کو ایک پروفٹ ملتا ہے، یا حلال نہیں ہے؟ دیکھیں اس سوال کے جواب سے پہلے میں تھوڑا سا اس مثال کی طرف جانا چاہوں گا. جی. کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار کہ کون سی چیز کس کے لیے حلال ہے اور کون سی چیز کس کے لیے حرام ہے، یہ اختیار صرف اپنے پاس رکھا ہے. ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ، مشہور واقعہ ہے، قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا اور حدیث میں بھی یہ بات بڑی واضح ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ میں آئندہ شہد نہیں کھاؤں گا. ٹھیک. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پوری سورت نازل کر دی اور فرمایا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک. واہ. کہ اے پیغمبر، اے نبی، حالانکہ آپ نبی ہیں، آپ پہ وحی آتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ اے نبی آپ نے وہ چیز کیوں حرام کر دی جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا تھا. بالکل ٹھیک. تو کسی چیز کا صرف ہمیں جواز قائم کرنے کے لیے یا اس کے جائز سمجھنے کے لیے صرف اتنی بات کافی نہیں ہے کہ وہ اس سے فائدہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. ورنہ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے سامنے پانی کا گلاس پڑا ہے، صحیح. اگر یہاں شراب کا گلاس پڑا ہوتا اور ہم اس کو پی لیتے تو کیا خیال ہے ہماری پیاس تو مٹ جانی تھی، صحیح، ضرورت ہماری پوری ہو جاتی. لیکن چونکہ شریعت نے اس کو جائز قرار نہیں دیا، شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ شراب پی جائے، تو ہم اس کو پی نہیں سکتے تھے. اور حلال اور حرام میں اللہ تعالیٰ نے اسی لیے یہ فرق نہیں رکھا کہ اگر حرام ہے تو پیاس ہی نہ مٹتی اور حلال ہوتا تو پیاس مٹ جاتی. انسان کا امتحان اسی چیز کے اندر ہے کہ آپ کو دو چیزیں دکھا دی گئی ہیں، ان میں سے ایک آپ کے لیے ٹھیک ہے، دوسری ٹھیک نہیں ہے. آپ کو یہ اجازت ہے کہ آپ ٹھیک کو استعمال کریں، اور جو ٹھیک نہیں ہے اس سے روک دیا گیا. پھر بھی اگر کوئی استعمال کر لیتا ہے اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی، اس میں وہ پیاس مٹانے کی صلاحیت موجود ہے. لیکن ہم اس بنیاد پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس سے وہ جائز ہو گیا کیونکہ وہ ٹھیک ہے. اسی طرح بیت المال کا جو سسٹم اللہ کے رسول کے زمانے میں یا صحابہ کے زمانے میں تھا، اس میں ہم نے دو چیزیں دیکھنی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ بیت المال کا جو مال ہے وہ آتا کہاں سے تھا،
اور دوسرا یہ کہ وہ خرچ کہاں ہو رہا تھا. یہ دو چیزیں سمجھنا بنیادی چیز ہے, کیونکہ قرآن مجید بلکہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے جو انسان سے سوال کرنے ہیں نا, تو ایک سوال مال کے بارے میں بھی ہونا ہے. من این اکتسب وفیما انفقا, کہ انسان نے وہ مال کمایا کہاں سے ہے, حاصل کہاں سے کیا اور خرچ کہاں پہ کیا. تو بیت المال جو تھا کہاں سے آتا تھا؟ اس میں اللہ کے رسول کے زمانے میں آپ دیکھ لیں کہ جو جنگیں ہوتی تھی مال غنیمت کے طور پہ, اس میں بھی بیت المال میں جمع ہوتا تھا. اسی طرح لوگوں کی زکوٰۃ جو مالدار لوگوں پہ فرض ہے وہ زکوٰۃ کا مال اس میں جمع ہوتا تھا. کوئی عطیہ تحفہ دینا چاہتا ہے وہ اس میں جمع ہوتا تھا. تو یہ سارے مصارف وہ سارے آمدنی کے ذرائع وہ تھے جو حلال اور جائز تھے. صحابہ کے زمانے میں بھی ایسا ہی تھا. پھر وہ خرچ کہاں پہ ہوتا تھا؟ ضرورت مندوں میں خرچ ہوتا تھا, مسافروں پہ خرچ ہوتا تھا, اور مصارف زکوٰۃ کے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں. اور اسی طرح بیت المال کے جو مصارف تھے ان جگہوں پہ خرچ ہوتا تھا. ہماری حکومت جو کچھ کر رہی ہے یا ہمارا جو نظام کر رہا ہے وہ کیا ہے کہ ہم غریب سے ہی پیسے جمع کر رہے ہیں. وہ کہاں سے آتے تھے؟ زکوٰۃ لی جاتی تھی اور وہ امیر سے لی جاتی ہے. اگر کہیں ٹیکس لیا جا رہا ہے کسی چیز کے اوپر تو وہ بھی امیر سے ہے. اسی طرح اگر کہیں جزیہ لیا جا رہا ہے, بیت المال میں جمع ہوتا تھا جزیہ جو کافروں سے لیا جاتا تھا, تو اس کی آمدنی کے سارے ذرائع آپ دیکھیں صحیح ہیں. اب یہاں پہ ہم غریب سے ہی لے رہے ہیں. غریب سے لے کے مثلا آپ نے 1 لاکھ اس سے لے لیا ہے, لیکن وہ لاکھ اس نے جمع کرایا پتہ نہیں کیسے, کہاں سے ادھار لے کے کیا ہے, کہاں اس نے مقروض ہو کے کیا ہے, کیسے کیا ہے, وہ وہی جانتا ہے. پھر ہمیں ایک اور اشکال ہے, مفتی ریاست علی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. سر یہ فرمائیے کہ اس میں جو لوگوں کا بیسک اشکال ہے وہ یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ لوگ جو تھے نا وہ لوگوں کو پیسہ دیتے ان ٹرمز پہ کہ جب تم واپس کرو گے تو اتنے زیادہ کرو گے. تو آج لوگوں کا اشکال یہ ہے کہ چونکہ اسٹیٹ کر رہی ہے تو اسٹیٹ تو اسلامی ریاست جو ہے اس کی تو ذمہ داری ہے اپنے لوگوں کا خیال کرنا. جیسے بیت المال میں مختلف لوگوں کے وظائف لگے ہوئے تھے تو اس کو اہل بیت کو بھی دیے جاتے تھے. بدری صحابہ جن کی بڑی شان ہے ان کے گھروں میں وہ استعمال ہوتے. تو لوگوں کا اشکال بنیادی طور پہ یہ ہے کہ چونکہ اسٹیٹ کرتی ہے یہ جتنی اسکیمز بنائی ہیں, بوڑھوں کے لیے ہیں, بیواؤں کے لیے ہیں, یتیموں کے لیے ہیں, جن کے لیے بھی ہیں, تو اس سے چونکہ ان کو فائدہ ہوتا ہے اس لیے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہونا چاہیے. آپ کیا فرماتے ہیں؟ مثلا یہ جو لوگوں کا اشکال ہے کہ زمانہ جاہلیت میں اس کے اندر علت یہ تھی کہ بلیک میلنگ, کہ ایک فرد دوسرے فرد کو دیتا تھا, تو اس کی وجہ سے وہ اسی کے قرض کے تحت. آج یہی لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہم بلیک میل نہیں ہو رہے بلکہ اسٹیٹ ہماری مدد کر رہی ہے. لیکن یہ اشکال غلط ہے, کیونکہ یہاں پہ جو بیسک اشکال ہے ربا میں, وہ بیسک اشکال یہ ہے کہ اگر ایک گورنمنٹ پیسہ لے رہی ہے, اس پیسے کے بدلے میں ایک طے شدہ اماؤنٹ واپس کر رہی ہے, وہ طے شدہ اماؤنٹ اس کو طے کرنا ہی غلط ہے. اگر تو حکومت اس کو مضاربہ کے اس میں لے آئے, مضاربہ کرے کہ جتنی پرافٹ ہوگی اتنا % آپ کو ملے گا, ٹھیک ہے, تو اس میں لاس بھی ہے اور پرافٹ بھی ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ آج کل جتنے بھی کاروبار ہیں پرافٹ زیادہ ہے اور لاس نہ ہونے کے برابر ہے, لیکن انسان یہ قطعاً یقینی طور پہ نہیں کہہ سکتا کہ لازمی بات ہے کہ اس کام کے اندر پرافٹ ہی ہوگا, لاس بھی تو ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے یہ شرعی طور پہ غلط ہو جائے گا کہ گورنمنٹ جو طے کر کے دے رہی ہے کہ اتنا پیسہ جو ہے آپ ₹1,00,000 رکھتے ہیں, آپ کو لاکھ کے بدلے میں 500 یا 1,000 روپے منتھلی ملتا رہے گا, وہ جو طے شدہ چیز ہے وہ غلط ہو جائے گی. گورنمنٹ بھی اس میں کوئی نقصان میں نہیں جاتی. میرا خیال ہے کہ وہ منیمم جو ایک چیز ہے نا وہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ جی ایٹ لیسٹ آپ کو یہ جو ہے یہ پرماننٹلی ملے گا. تو اس میں جتنے یہ سینئر سٹیزنز ہیں یا بیوہ خواتین ہیں تو ان کی ایک مدد کا ایک طریقہ ہے. لیکن اس میں دیکھیں نا اسلامی نظام میں اور اس میں فرق یہ آ جائے گا کہ اسلامی نظام میں آپ چاہے اس میں شریک ہوں یا نہ ہوں, ٹھیک, اسلامی نظام میں ہر بندے کا خیال رکھا جاتا ہے. صحیح, وہ بیوہ ہے, غریب ہے, مزدور ہے, کوئی بے سہارا ہے, اس کا خیال رکھا جائے گا. ٹھیک, لیکن یہاں پہ اس نظام میں جو بندہ اس کے اندر آئے گا, اور اس میں آپ اگر ویسے جو زمینی حقائق ہیں اس کی آپ اگر ریشو دیکھیں تو زیادہ تر اس میں وہ لوگ آئیں گے جن کے پاس پیسہ ہے, یا کم سے کم وہ لوگ آئیں گے جو متوسط طبقے کے. غریب آدمی جو ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے اس کے پاس تو پیسہ ہی اتنا ہے, وہ دیہڑی لگاتا ہے, آ کے رات کو وہ بچوں کے لیے ضرورت کی چیزیں خرید کے لے آتا ہے, اس کے پاس جمع کروانے کے لیے پہلی بات ہے مال ہے ہی نہیں. دوسرا یہ ہے کہ اگر اس کے پاس اتنا مال ہو بھی جائے وہ جمع بھی کروا دے, تو یہ ایک ہمارا ایک نظریہ ہے کہ گورنمنٹ نقصان میں نہیں جاتی. ٹھیک, یقینی طور پہ ہم نہیں کہہ سکتے. مثلا گورنمنٹ اس پیسے سے کسی جگہ پہ کوئی جگہ خرید لیتی ہے یا کوئی کاروبار کرتی ہے, باہر سے کوئی چیز امپورٹ کر لیتی ہے, تو آتے ہوئے وہ چیز ضائع ہو جاتی ہے. تو اگر وہ چیز ضائع ہو گئی تو گورنمنٹ تو نقصان میں چلی گئی,
اگرچہ وہ کسی اور مصارف سے اس کو پورا کر لے گی، اس کے اندر اتنی صلاحیت ہے، لیکن وہ جو مال ہے وہ ضائع ہو گیا، تو اب اس لاس ہونے کے باوجود گورنمنٹ نے تو طے کیا ہوا ہے، تو اس وجہ سے یہاں پہ یہ شرعی طور پہ وہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ صحیح ہے۔ تو حکومت کو یہ چاہیے کہ اس نظام کے اندر جو ہے نا وہ اصلاحات کرنے کی ضرورت ہے۔ صحیح، کہ جیسے دور نبوی میں اگرچہ ہم اس دور سے بہت دور آ چکے ہیں جی، لیکن ابھی پچھلے دنوں بھی ہمارے پاس ایک کانفرنس تھی، یہ جو بینک ہیں، بینکوں کے حوالے سے اور اسلامی بینک یا سرمایہ دارانہ نظام، جی، تو ان نظاموں میں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے جو سوشلزم تھا وہ ناکام ہوا، پھر سرمایہ دارانہ نظام آیا، تو سرمایہ دارانہ نظام میں بھی یہی ہے کہ امیر امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے اور غریب غریب سے غریب تر۔ صحیح، تو دنیا بھی ابھی اسلامی نظام کو تلاش کر رہی ہے، اور کئی ملکوں میں آپ دیکھتے ہیں اگرچہ وہ کفار ممالک ہیں صحیح، لیکن وہ اسلامی نظام انہوں نے اپنے اندر وہ شروع کر دیا ہے، اس وجہ سے کہ اسلامی نظام میں غریب کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور امیر کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ صحیح، صحیح، تو حکومت اگر اصلاحات کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے، اس کے پاس اقتدار ہے، ضرورت ہے کہ اس کے اندر اصلاحات کی جائیں بالکل، اور اس سے جو غریب طبقہ ہے وہ بھی فائدہ اٹھا سکے، بالکل ٹھیک، اور دور نبوی میں جو اس طرح لوگوں کی ضروریات کو پورا کیا جا سکتا تھا وہ پورا کیا جائے۔ جی ناظرین، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ شاہ صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ پھر جو اسٹیٹ لائف کی بیمہ پالیسی ہے اس کو بھی آپ کیا فرمائیں گے؟ یہ بھی حرام ہے سارا معاملہ؟ یہ بھی تو بالکل جیسے ہم نے پہلے گورنمنٹ کی اسکیموں کی بات کی، مرکز قومی بچت کی بات کی، یہ بھی اسی طرح کا ہی ہے؟ اصل میں آپ نے بڑے امتحان میں ڈال دی ہے، کیونکہ ایسے معاملات ہیں کہ جو بڑی حساسیت رکھتے ہیں، یعنی ان میں ایک ایک لفظ بڑا سوچ کے بولنا پڑتا ہے، لیکن اسی طرح آتا ہے نا کہ الناس اعداء لما جہلوا، جس چیز کا لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا جب وہ چیز سامنے آتی ہے تو لوگوں کی دشمنی بھی ہوتی ہے۔ صحیح، تو ہو سکتا ہے کہ کسی کو یہ باتیں بڑی سخت لگ رہی ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ انسان کی زندگی کا، بلکہ مسلمان کی زندگی کا تو لازمی حصہ ہے کہ اس کو حلال و حرام کا پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ جب تک حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا اس کی تو عبادتیں اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ اور جیسے شروع میں آپ نے احادیث اور آیات بیان کی ہیں، ماشاءاللہ آپ نے تو ساری آیات اور احادیث کا ہی احاطہ کر دیا ہے، بہت شکریہ۔ تو یہ جو بنیادی طور پر اس کا آغاز ہوا وہ تو یہی تھا کہ لوگوں کے ساتھ تعاون کیا جائے، جمع کیا جائے، اور پھر اگر کسی کا کوئی حادثہ ہوتا ہے یا کوئی ایسی صورت پیش آتی ہے تو پھر اس کے ساتھ مدد کر دی جائے۔ لیکن آہستہ آہستہ یہ صورت جو ہے نا وہ کاروبار کی شکل اختیار کر گئی ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ آپ جمع کراتے رہتے ہیں قسطیں، اللہ نہ کرے اگر اسی زندگی میں، اس دورانیے میں، قسطیں جمع کرانے کے دورانیے میں اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ تو تعاون پورا کر دیا جاتا ہے، یا اگر اس کی قسطیں مکمل ہو گئی ہیں تو پھر تو اس کے ساتھ تعاون کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر اس دوران وہ جو مال جمع کراتا رہا ہے اور اس نے وہ مکمل نہیں کیا دورانیہ، مثلا 20 سال ہے، 15 سال ہے، جتنا عرصہ بھی اس کے لیے مقرر کیا گیا ہے، اس دوران وہ نہیں جمع کرا سکتا تو پھر اس کو اس کا مال بھی واپس پورا نہیں ملتا، اس میں سے 60% واپس ملتا ہے۔ اگر تو یہ اس لیے جمع کیا جاتا نا کہ یہ بطور تعاون ہے آپ کی طرف سے، تو پھر یہ واپس لینے کی کوئی گنجائش نہیں تھی، یہ بات تو سمجھ آنے والی۔ اور اگر یہ بطور کاروبار تھا تو پھر کاروبار کو آپ جب واضح نہیں کرتے کہ آپ کیا کام کر رہے ہیں، مطلب پیسے جمع کر رہے ہیں ہر دفعہ، لیکن جب واپس ملتا ہے تو سود کی شکل میں ساتھ ہی اضافی مل رہا ہے اور آپ کو نہیں پتا، آپ نے صرف پیسہ جمع کرایا ہے، ٹھیک، پیسہ جمع کرا دیا ہے، آپ نے قسطیں بھری ہیں اور 20 سال آپ جمع کراتے رہیں، بعد میں آپ کو سود کی شرح سود جتنی بھی وہ مقرر کرتے ہیں اس کے ساتھ واپس ملتا ہے۔ تو یہ ایسی ہی صورتیں ہیں، بلکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سود کی حرمت کو بڑی واضح الفاظ میں اور بڑی جگہوں پہ بیان کیا ہے۔ آپ نے بھی شروع میں کافی ساری آیات ذکر کر دی اور ایسا اللہ تعالیٰ نے بڑا واضح اعلان کر دیا اور اصول دے دیا ہے کہ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کسی بھی باطل طریقے اور ذریعے سے کسی دوسرے کا مال نہیں لیا جا سکتا۔ تو اس میں بہت سارے باطل طریقے ہیں، اتنی تفصیل کا ٹائم نہیں ہے کہ بندہ اتنی تفصیلات سے بات کرے۔ اگر کوئی بندہ اس کام میں مبتلا ہے اور وہ اس کے بارے میں تحقیق کرنا چاہتا ہے تو وہ علماء سے رابطہ کر کے پوچھ سکتا ہے کہ اس میں یہ ہوتا ہے اور اس میں یہ تفصیلات ہیں، آپ اس کا حکم بیان کریں۔ اور تقریباً تمام علماء کی طرف سے یہی فتویٰ دیا جاتا ہے کہ اس میں وہ قباحتیں ہیں جو سود کی صورت میں ہیں، وہ قباحتیں ہیں جو ایک دوسرے سے نفرت کی صورت میں ہیں، اور وہ قباحتیں ہیں کہ ایک دوسرے کی جان کے لوگ پیاسے ہوتے ہیں۔ اگر کسی کو پتہ چل جائے نا، بلکہ کئی لوگ ایسے واقعات پیش آئے ہیں
کہ وہ اپنے کسی عزیز کو اس لیے مار دیتے ہیں کہ اس کو جو پیسہ ملنا ہے وہ ہم تک پہنچ جائے, بالکل تو اس کی وراثت کو حاصل کرنے کے لیے ایسے کیا جاتا ہے. بہت ساری اور بھی ایسی خرابیاں ہیں. تو اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ تو دوسرے کے ساتھ تعاون ہے, تو تعاون تو واپس نہیں لے سکتے. آپ نے جو چیز دے دی ہے وہ واپس نہیں مل سکتی. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہمارے پیسہ بطور امانت جمع ہے, تو امانت تو پوری اتنی ہی واپس ملتی ہے جتنی آپ نے جمع کرائی ہوتی ہے, اس میں اضافہ نہیں ہوتا. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ قرض ہے, تو پھر تو بات بالکل واضح ہو گئی کہ کل قرض یجر نفعا فہو ربا. تو یہ فرمائیں کہ جو سٹیٹ ہے, اسلامک سٹیٹ, ہم مسلمان ہیں ظاہر ہے, تو ہم اپنی سٹیٹ کو خدا نخواستہ اسلام سے باہر بھی نہیں کہہ سکتے. تو اسلامک سٹیٹ کی کیا ذمہ داری ہے اپنے لوگوں کو رزق حلال کے مواقع دینا یا ان کی مدد کرنا؟ تو ان کی پھر وہ ہم کیسے دیکھیں گے کہ کیا ذمہ داری ہے ان کی؟ میرا تو خیال ایسے ہے کہ شاید وہ اپنی ذمہ داریاں ان طریقوں سے پوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر انہوں نے یہ مرکز قومی بچت کی کچھ اسکیمیں نکالی ہیں, یا اسٹیٹ لائف والا نکالا ہے, یا جو اسٹیٹ بینک کی امبریلا کے نیچے کام کرنے والے بینکس ہیں وہ بھی کوئی نکالتے ہیں, تو وہ اسٹیٹ بینک کی ذمہ داری ہے ظاہر ہے, اور اس کو دیکھنا ان کی اجازت کے بغیر تو نہیں کرتے. تو اگر یہ سارا ہی خدا نخواستہ دوسری طرف چلا گیا تو اسٹیٹ کی کیا ذمہ داری ہے؟ ویسے آپ تو یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ شاید یہ غریب کے ساتھ تعاون کے لیے کر رہے ہیں, لیکن میں جس زاویے سے دیکھ رہا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ غریب کی کھال اتارنے کے لیے ہو رہا ہے. جیسے بہت سارے ہمارے کام ہوتے ہیں ویسے یہ بھی ہو رہا ہے. جس طرح ہم ہیلتھ کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں ہماری اسٹیٹ جو پوری کر رہی ہے, وہی حال وہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں. لوگوں کے کاروبار کے حساب سے آپ دیکھ لیں, باقی ساری چیزوں میں میرے اور آپ کے سامنے. اور ہم اللہ کا پھر بھی شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آزاد خطہ میں دیا ہے کہ ہم جس میں اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں اور کسی کا کوئی تسلط نہیں ہے. لیکن یہ بہت سوچنے والی اور فکر والی چیزیں ہیں کہ ہماری اسٹیٹ ہمارے ساتھ مالی طور پر کیا کر رہی ہے. اب کاروبار میں آپ دیکھیں کہ سود کا حرام ہونا تو یہ متفق علیہ بات ہے نا, سب کے ہاں اتفاقی بات ہے. لیکن ہمارے ہاں کا جو سرکاری سطح پہ اس کو اجازت ملی, اور جو کچھ ماضی میں ہوا ابھی قریب کے عدالت کا فیصلہ بھی آیا, اور اس سب کے باوجود ہمارے ہاں یعنی یہ کہہ کر کہ سود کے بغیر ہمارا نظام چل ہی نہیں سکتا. اور یہ بات کہنا اتنی خطرناک چیز ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا, کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سود سے باز آ جاؤ, سود سے رک جاؤ, ان کنتم مؤمنین, اگر تم مومن ہو. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, اگر اس سے باز نہیں آتے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ, اعلان کر دو. اور ہم وہ جنگ کر رہے ہیں, یہی وجہ ہے کہ ہم روزانہ پستی کا شکار ہیں. دیکھیں یہ آپ نے کئی چیزوں کے نام جب گنے نا تو مجھے اپنے طور پہ خوف سا لاحق ہوا کہ یہ ہمارے سننے والے تمام بھائی تو یہی کہہ رہے ہوں گے کہ یہ مولویوں کا تو کوئی اور کام ہی نہیں ہے, انہوں نے ہر چیز کو حرام کیا ہوا ہے. لیکن یہ میری اور آپ کی بات نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز حلال کی ہے وہ ہمارے لیے حلال ہے, جو حرام کی ہے وہ ہمارے لیے حرام ہے. ہم اس کو جائز کر نہیں سکتے. ساری دنیا بھی وہ کام کر رہی ہو تو ہم یہ اجازت نہیں نکال سکتے. اب حکومت کی ذمہ داری تو یہ تھی کہ اسلام نے ہمیں بڑا خوبصورت نظام دیا ہے, زکوٰۃ کا نظام. ہمارے ہاں زکوٰۃ کا نظام کتنا کو فعال ہے, کتنے لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں, جو صاحب حیثیت ہیں لیکن وہ کتنی زکوٰۃ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں بہت مالدار لوگ لیکن زکوٰۃ نہیں دے رہے. اب اگر کوئی دے بھی رہا ہے تو اپنے طور پہ دے رہا ہے. تو سرکاری طور پہ ایسا ہو سکتا تھا کہ دیکھیں ہم ہر ایک سے ٹیکس نکال سکتے ہیں, تو کیا زکوٰۃ نہیں لے سکتے تھے؟ صحیح ہے, زکوٰۃ لینا تو اس سے آسان تھا, لیکن ہم نے زکوٰۃ کا نظام جو ہے وہ فعال نہیں کیا. غریبوں کی مدد کے لیے سب سے بہترین جو اسلام نے دیا وہ زکوٰۃ ہے. اسی طرح جو ذخیرہ اندوزی کرنے والے ہیں اور جو تجارت میں 2 نمبریاں کرنے والے اور ٹیکس نہ دینے والے لوگ, یہ سارے لوگ, ان پہ جب کنٹرول حاصل کیا جائے نا, اور حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ قانون تجارت جو ہیں ان کو فعال کرے, اور جہاں بھی 2 نمبری ہو رہی ہے کسی بھی انداز سے ہو رہی ہے تو اس کو دور کرے. جب یہ ہوگا, جب انسان کے پاس امانت داری ہوتی ہے نا, دیانت اور امانت ہوتی ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے مال میں بھی برکت دیتے ہیں. حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ البیعان بالخیار ما لم یتفرقا, کہ خریدنے اور فروخت کرنے والے کو اختیار ہوتا ہے. اور پھر آگے جا کے اللہ کے رسول نے فرمایا فَإِن بَيَّنَا, اگر وہ دونوں ایک چیز کو بیچنے لگے ہیں, خریدنے لگے ہیں, تو اس کو واضح کر دیتے ہیں کہ اس میں کوئی عیب ہے, اس میں کوئی 2 نمبری ہے, اس میں کوئی خرابی ہے, اس کو واضح کر دیتے ہیں. بورک لہما, اللہ کے رسول کہتے ہیں دونوں کو برکت دی جاتی ہے. ٹھیک,
اور اگر وہ عیب کو چھپاتے ہیں، قسمیں اٹھا کے 2 نمبر چیزیں بیچ رہے ہیں، قسمیں اٹھا کے وہ ماپ تول میں کمی کر رہے ہیں، اور جو کچھ ہمارے ہاں ہو رہا ہے یہی کچھ کرتے رہیں گے تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ان کی برکت کو ختم کر دیا جاتا ہے. تو یہ ہماری برکت ختم ہو چکی ہے. بظاہر ہمارے پاس بہت بھی مال ہونا، تو جب ہمارے اندر امانت اور دیانت نہیں ہے، اور یہ صرف آپ یہ سمجھیں کہ حکومت کی بات نہیں ہے، ہمارے ریڈی والے سے لے کر ایک بڑے کاروباری آدمی تک جہاں جس کا دا لگتا ہے وہ لگاتا ہی لگاتا ہے. جی بالکل صحیح فرما رہے ہیں. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی ویلکم بیک ناظرین. مفتی ریاست علی خان صاحب یہ فرمائیے کہ ابھی شاہ صاحب نے تو راستے تقریباً جو عام لوگوں کے بوڑھوں کے تھے نا، اور بیواؤں کے خاص طور پہ، وہ تو تقریباً انہیں کلوز کر دی ہیں. تو یہ ارشاد فرمائیے کہ بات ان کی اپنی جگہ پہ تو ٹھیک ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس طرح سے زکوٰۃ نہیں اکٹھی کرتی یا اپنے سورسز کو اس طرف موبیلائز نہیں کرتی، تو اگر گورنمنٹ بھی ان کا مزید کوئی کام نہیں کرتی ہے تو یہ اسکیمیں جو ہیں اس پہ جیسے علماء کا، آپ کے علاوہ بھی ظاہر لوگوں سے بات ہوتی ہے، وہ تقریباً سب کا یہی فتویٰ ہے اس پہ کہ جی یہ ساری اسکیمیں حرام ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر یہ بھی ساری حرام ہو جائیں اور گورنمنٹ بھی اس کے لیے کچھ نہ کرے، تو آپ کے جو سینئر سٹیزنز ہیں یا بیوہ خواتین ہیں ان کا ہم نے کیا کرنا ہے؟ ان کی کیا اس میں اسٹیٹ کی تو وہ ریسپانسبلٹی ہے، اب اسٹیٹ نہیں کر رہی ہے، وہ کہاں جائیں؟ جو وہ کر رہی ہے اسٹیٹ، وہ ہم کہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، تو وہ تو بڑے مجبور ہو جائیں گے. اور مجبوری کی حالت میں تو آپ سمجھتے ہیں، میرے سے بہتر سمجھتے ہیں، کہ اس میں تو حرام کھانا بھی جائز ہو جاتا ہے، مردار کھانا بھی جائز ہو جاتا ہے جان بچانے کے لیے. تو اس پہ کچھ ارشاد فرمائیں کہ جو سٹیزنز بڑے ہو گئے ہیں بیچارے، یا مریض ہیں، بیڈ پہ ہیں، عمر کی اس حصے میں پہنچ گئے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، تو ان کے پاس جو جمع پونجی تھوڑی بہت ہے وہ ادھر سے ان کو رکھتے ہیں، ان کا کچھ گزارا چلتا رہتا ہے. دوسرا یہ بیوہ خواتین ہیں، وہ میاں ہی اس کا ڈیتھ ہو گئی ہے، تو وہ خاتون پیچھے کیا کرے؟ اس پہ کوئی ارشاد فرمائیں کہ کیا وہ جو مجبور ہیں ان کے لیے اس کی کوئی صورتحال جائز ہونے کی نکل سکتی ہے؟ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ جی اس میں تو سب سے پہلے ذمہ داری گورنمنٹ کی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ایسے لوگوں کی ضرورت کو پورا کرے. لیکن اگر گورنمنٹ اس ضرورت کو پورا نہیں کر سکتی تو ہم میں سے ہر فرد کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ واعظ و نصیحت ہم نے دوسروں کو دینے کے لیے رکھا ہوتا ہے، اپنے لیے نہیں. تو ہر معاشرے کے اندر اگر آپ دیکھتے ہیں، ہر معاشرے میں اگر معاشرے کے اندر 50 فرد ہے تو 50 فرد میں سے ایک فرد ایسا ہوتا ہے جو 50 کو چلا سکتا ہے. تو میری اور ہر اس فرد کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جس کے پاس استطاعت ہے وہ اپنی استطاعت کے مطابق ان لوگوں کے ساتھ تعاون کرے. اور اس حدیث کو مد نظر رکھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما نقصت صدقۃ من مال، صدقے سے مال میں کمی نہیں ہوتی. ظاہری طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ میرے پاس 10 روپے ہیں، 5 روپے میں نے دے دیے تو پیچھے کتنے بچ جائیں گے؟ 5 روپے. اب ظاہری طور پہ یہ 5 روپے کم ہو گئے ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کا مصداق کیا ٹھہرے گا کہ اگر میرا اس مہینے کا خرچہ وہ 12,000 تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5,000 اپنے راستے میں دینے کی وجہ سے وہ اخراجات اللہ نے کم کر دیے. وہ مفتی صاحب ساری باتیں آپ کی صحیح ہیں، ٹھیک ہے، صدقے سے مال بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا. انفاق فی سبیل اللہ کی بڑی ظاہر ہے تعلیم دی ہے اسلام نے. سوال یہ ہے بیسیکلی کہ وہ جو لوگ ہیں، آج کل اتنی مہنگائی ہے کہ ہم اپنے خاندانوں کو اپنے طور پہ دیکھ لیں کہ ہم اپنے پڑوسیوں کی، دوسرے تیسرے رشتہ داروں کی ہم کتنی مدد کرتے ہیں. وہ لوگوں سے اپنا آپ نہیں چل رہا، دنیا ساری باہر بھاگ رہی ہے، جتنی یہ آپ کی نیو جنریشن ہے، تو بڑے تنگ ہیں لوگ. تو ایسے حالات میں جب آپ بھی ان کی مدد نہیں کرتے، اڑوسی پڑوسی جو ہیں، گورنمنٹ والی چیزیں جو ہیں وہ بین ہو جاتی ہیں ہمارے لوگوں کے فتوے سے، وہ لوگ کہاں جائیں؟ تو بیسک اشکال یہ ہے کہ کیا اضطراری حالت میں وہ لوگ یہ پیسہ استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ جی نہیں، ایسی حالت وہ تو ہر شخص کو پھر اپنی حالت کو دیکھنا پڑے گا. صحیح کہ کیا میں اس حالت تک پہنچ چکا ہوں کہ میرے لیے حرام کھانا جائز ہے؟ صحیح. اگر تو وہ اس حالت تک پہنچ چکا ہے تو پھر تو شریعت نے بھی اس کو راستہ دیا ہے. فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. بالکل ٹھیک. کہ جو مجبور ہو جائے، اس کو تلاش کرنے والا بھی نہیں ہے اور نہ ہی وہ حد سے تجاوز کرنے والا ہے، تو اس کے لیے تو یہ جائز ہوگا. بالکل ٹھیک. لیکن اگر ایک بیوہ ہے، وہ کسی جگہ سے اس کی صورتحال بن سکتی ہے کہ کسی جگہ سے قرض لے کے کوئی سلائی کا کاروبار کر لے، کوئی چھوٹا موٹا کاروبار، کسی کاروبار میں پیسے لگا کے وہ نظام چلا سکتی ہے،
تو جتنی حد تک ممکن ہے اس کو بچنا چاہیے. صحیح. اور اسی طرح ایک بوڑھا شخص اگر اپنا نظام اس نظام کے علاوہ وہ چلا سکتا ہے صحیح ہے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس اضطراری حالت تک پہنچ چکا ہے اور یہ ہر فرد بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ کہ انسان اپنے بارے میں زیادہ بہتر جانتا ہوتا ہے، اگرچہ وہ عذر پیش کرتا رہے تو اس فرد کو اپنے اوپر یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا میں اس حد تک پہنچ چکا ہوں یا نہیں. اس سے بچ جائے جی، اور اگر نہیں بچ سکتا تو پھر تو ظاہر ہے اس کی حالت ایسی ہے اس حالت تک پہنچ چکا ہے تو پھر تو ظاہر ہے شریعت کی اجازت ہے، شریعت نے راستہ دیا ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے. شاہ صاحب یہ ارشاد فرمائیں کہ یہ تو ایک خاص طبقہ تھا جن کی ہم بات کر رہے تھے، تو آج کل جو حالات ہیں جیسے ہم نے بالکل پہلا سوال ہی یہی کیا تھا کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آنے والا ہے جب لوگ یہ خیال ہی نہیں کریں گے کہ یہ جو روزی آ رہی ہے، رزق آ رہا ہے، یہ حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام سے آ رہا ہے. تو آج تو میں نے کہا کہ شاید ہم اسی دور میں رہ رہے ہیں کیونکہ حالات بڑے خراب ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ بالکل. تو یہ ارشاد فرمائیں کہ جب ایسا معاملہ ہو رہا ہے، ہر طرف سے حلال حرام کا کوئی خیال نہیں کیا جا رہا، تو ایسے رزق حرام سے حلال میں بھی حرام مل جائے تو وہ بھی حرام ہو گیا، تو حرام رزق کے معاشرے پہ کیا اثرات ہوتے ہیں؟ جی. حرام رزق جب انسان کے پیٹ میں جاتا ہے جی تو اس سے وہ کچھ ہوتا ہے جو معاشرے کو بھی بگاڑتا ہے اور انسان کی شخصیت کے بگاڑ کا سبب بھی بنتا ہے. بالکل ٹھیک. مثلا سب سے پہلے تو ہم میں سے ہر انسان چاہتا ہے کہ میری اولاد بہت اچھی ہو، ٹھیک، لیکن بہت اچھی ہونے کے پیچھے میں نے اپنی اولاد کو کھلایا کیا ہے؟ صحیح. سود کا پیسہ، رشوت کا پیسہ، جوئے کا پیسہ، دھوکے اور فراڈ سے کمایا گیا پیسہ، تو میری اولاد کی اصلاح کیسے ہوگی؟ ٹھیک. ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں جو رب سے مانگوں مجھے وہ مل جائے، لیکن کیسے ملے؟ جی. کہ اس کا کھانا اور پینا حرام کا ہے. اللہ کے رسول تو کہتے ہیں کہ آپ نے ایسے شخص کا ذکر کیا کہ جس کی حالت پرا گندہ ہے، سفر کر کے آیا ہے، گرد و غبار میں لتھڑا ہوا ہے، لیکن دعائیں کر رہا ہے، یا ربی یا ربی کہہ رہا ہے، اے میرے رب اے میرے رب، گڑ گڑا رہا ہے. اور ایسی حالت ہے کہ جس کو دیکھ کے نا انسان کو ترس آتی ہے، تو رب کو ترس کیوں نہ آئے اس پہ؟ لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول فرماتے انا یستجاب لہ، اس کی دعا کیسے قبول ہو جائے؟ مطعمہ حرام ومشربہ حرام وغذی بالحرام، اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کا لباس حرام کا ہے، اس کی غذا حرام کی ہے، تو اس کی دعا کیسے قبول ہو جائے؟ اسی طرح معاشرے میں افراتفری پیدا ہوتی ہے. ہر انسان پھر اس چکر میں ہوتا ہے نا کہ مجھے کچھ ملے. یہ نظریہ جو صحابہ کرام کا طریقہ تھا نا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود تنگ دست بھی ہوتے تو دوسروں پہ خرچ کرنے والے ہوتے تھے. لیکن جب انسان حرام میں پڑ جاتا ہے تو پھر انسان دوسروں کو ترجیح نہیں بلکہ خود غرض ہوتا ہے. پھر ہر انسان چاہتا ہے مجھے ملے، حلال طریقے سے ملتا ہے، حرام سے ملتا ہے وہ بعد میں دیکھیں گے، ابھی مل جائے. اور ایک سبب اس کا یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ہمارا حلال و حرام کی ہماری تمیز ختم ہوتی ہے تو پھر ہم اس میں صدقہ بھی کرتے ہیں، دیتے ہیں دوسروں کو. لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور صرف پاک چیزوں کو قبول کرتا ہے، ناپاک چیزیں نہیں. ایک آدمی سود لے رہا ہے اور کہتا ہے چلو میں غریبوں کو دے دوں گا، میں خود خرچ نہیں کروں گا. سود لینے کا گناہ تو اس کے ذمہ ہے، لیکن خرچ کرنے کا ثواب کوئی نہیں ملنا. بالکل ٹھیک. یعنی کئی لوگوں کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ چلیں حرام بھی ہے نا، لے لیتے ہیں، غریبوں کو دے دیں گے، غریب کا بھلا ہو جائے گا. غریب کا بھلا نہیں ہوا، یہاں اپنا نقصان کیا انسان نے. اسی طرح جو بندہ حرام کھاتا اور کماتا ہے اس کے رزق سے اللہ تعالیٰ برکت ختم کر دیتا ہے. وہ بہت جمع کر لیتا ہے لیکن جمع کرنے کے باوجود اس کے معاملات روتا ہی ہر جگہ نظر آتا ہے. اور جو بندہ سود سے اور حرام چیزوں سے پاک مال کماتا ہے نا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، یعنی بڑا مشکل کام ہے اس دور میں. تو اگر کوئی حلال کماتا اور کھاتا ہے تو اس کا تھوڑا سا مال بھی اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ قیامت والے دن حساب بھی کم ہے اور دنیا میں اس کی ضرورتیں بھی پوری ہو گئی. ہم مال کس لیے کماتے ہیں؟ ہماری ضرورتیں پوری ہوں. ایک آدمی 50 لاکھ کما کے بھی ضرورتیں پوری نہ ہوں، دوسرا 50,000 سے اپنی ضرورتیں پوری کر رہا ہو، تو 50,000 والا ٹھیک نہیں ہے. بالکل ٹھیک. قیامت والے دن حساب بھی کم ہوگا. بالکل سر. ناظرین، آپ نے ہمارا آج کا پروگرام دیکھا. آج ہماری گفتگو میں جو باتیں سامنے آئیں وہ مختصراً میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ہمارے مفتی صاحبان نے بتایا کہ اگر 2 بندے مل کر کوئی کاروبار کریں لیکن ایک بندہ کاروبار چلائے، دوسرے کا صرف سرمایہ ہو، بامی رضامندی سے اس کی تنخواہ نکال کر منافع دونوں کے لیے حلال ہے. جس نے کام نہیں کیا اس کا منافع بھی جائز ہے.
ہم نے یہ بات بھی جانی کہ رزق حلال کمانے کے ذرائع پیدا کرنے میں اسٹیٹ کا بہت اہم رول ہے، ورنہ رزق حرام کے معاشرے پر بڑے ہی منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سر، آپ دونوں کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ ناظرین، اس کے ساتھ اپنے میزبان کو بھی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اب خبر آپ کی دسترس میں، ہر وقت بر وقت۔ ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بین الاقوامی حالات سے یقین کے ساتھ۔